बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आमिर महबूब साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तीन बड़े अहम जी बहुत मौजू हैं, हम चाह रहे हैं कि उस पर ज़रा बात कर लें। एक तो वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से हुई और उसके बाद उनका जो है वो सरदार तनवीर इलियास के घर गए और अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बहुत अहम पैगाम उनको पहुंचा दिया गया और आखिरी पैगाम पहुंचा दिया गया। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा जो है कि बिलावल भुट्टो जो है वो कोटली चुड़ोई का दौरा कर रहे हैं और चौधरी यासीन जो है उनकी अबूरी जो है अभी बेल हुई है और लग रहा है कि वो इलेक्शन तक चलेंगे। दो बेटे उनके भी गिरफ्तार हैं, लेकिन क्या सूरत हाल होगी बिलावल भुट्टो के जाने के साथ साथ, क्या सूरत हाल होगी, बाकी पार्टीज़ कहाँ खड़ी हैं, LA 3 और 12 की सूरत हाल इस वक्त क्या है ताज़ा तरीन, ये भी कोशिश करेंगे, इस पर बात कर सकें। और सबसे अहम कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर-ए-आज़म AJK की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या पैगाम सरदार तनवीर इलियास को पहुँचाया गया है। और इससे पहले उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए थे तंजीमी ढांचा तोड़ने के हवाले से और बाकी चीज़ें थीं, लेकिन उस पर हम देख रहे हैं कि खामोशी थी। तो पहले बात कर लेते हैं आमिर साहब, एक तो ये कि इमरान खान से अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की मुलाकात हुई, उस पर क्या डिस्कशन हुई होगी, कोई चीज़ें क्या सामने आई हैं। देखिए, और एक तो ये बात है कि आजाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उसमें एक तो ये बात है कि आजाद कश्मीर के लिए एक तरक्याती पैकेज का उन्हें कहा गया कि तरक्याती पैकेज दिया जाएगा और वो जो है वो 500 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो आजाद कश्मीर की ठीक है। अवाम के लिए देना चाहते हैं। दूसरी जो बात है, जो मेरे ज़ाती ज़राए हैं, वो ये इस बात को कह रहे हैं कि बेसिकली जो मुलाकात थी वो गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनाए जाने के हवाले से थी कि वो सूबा वो बना रहे हैं। ठीक है। उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर को ये हिदायत की गई है कि वो इस बात का इंतजाम करें कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए आजाद कश्मीर जो है वो करारदाद मंजूर करे उनके हक में। ठीक है। ये जो है ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ऐसे नहीं हुआ। कश्मीरी जो है वो कश्मीर की वहदत के हामी हैं और वो किसी सूरत भी कश्मीर की तकसीम के हवाले से राजी नहीं है। और हमेशा से जो है वो वैसे सुल्तान महमूद चौधरी, राजा फारूक हैदर खान, सरदार रफीक अहमद खान समेत सारी जो सियासी क़यादत है वो ठीक। गिलगित को सूबा बनाने के मुखालिफ रही है। तो ये पहली बार हो रहा है कि मतलब तकसीम में कश्मीर की जो बुनियाद है वो बेस कैंप की हुकूमत के उससे वो मोहर लगवाई जाए असेंबली से कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए। ये बहुत खौफनाक बात थी। इसके दौरान जो है वो हुकूमत साजी के हवाले से भी मेरी इत्तला के मुताबिक बात हुई और सरदार जो थे तनवीर इलियास साहब के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने शिकवा किया कि उन्हें जो है वो मुसलसल जो है वो अपने ताउन की पॉलिसी पे हैं और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ प्रेसिडेंट बनने के बावजूद वो कर रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका इमरान खान ने नोटिस लिया और ये कहा जा रहा है कि उन्हें ये इस बात से आगाह कर दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल उसके बाद नियाज़ी साहब ने जाके मुलाकात की तनवीर इलियास साहब के घर। एक तो ये बात है कि वो पार्टी सदर बनने के हवाले से ये के बाद जो है उनकी पहली मुलाकात थी। जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें तो ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुबारकबाद दी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं। तो ये जो है जो बज़ाहिर ये इत्तला थी कि उन्हें जो है वो इत्तला कर दी गई है कि आप अपनी वज़ारतों को चार्ज संभाल लें और काबीना में भी आए और ये जो ग्रुप बंदी का तासर है ये पार्टी प्रेसिडेंट को जेब नहीं देता कि वो अपनी पार्टी के अंदर जो है अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक ग्रुप बना लें। मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने सरदार तनवीर इलियास साहब को इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। लेकिन बाद लोगों का ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब अपने कुछ दोस्तों की आड़ में जो है वो बहुत सारे जो मुतालबात उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि अब ये काम ज्यादा देर तक चल नहीं सकता और ये
بات بڑی کلیئر کٹ ہے کہ اب یہ مقصد اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے. تنویر الیاس صاحب یا تو بہر صورت جا کے اپنے دفتر میں بیٹھیں گے اور اسی جو ہے وہ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ جا کے کریں گے. میرے خیال میں اکبر ابراہیم صاحب کو شاید کوئی انہیں ایک وزارت جو ہے وہ اخلاق صاحب سے لے کے دی جا سکتی ہے یا کچھ اور انہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے کوئی جو تفصیلات ہیں کسی قسم کی کوئی بات شاید نہیں سنی جا رہی. تو اسی اس کے اوپر جو ہے تنویر الیاس صاحب کو گزارا کرنا پڑے گا. اچھا ایک جی ایک جو آپ نے بات کی یہ بڑی اس وقت کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ گلگت بلتستان کو عبوری سیٹ اپ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں کا جو کونسل کا الیکشن ہے وہ ابھی تک نہیں کروایا جا سکا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں پاکستان کے ساتھ ہی الیکشن کروانے کی بات کی جا رہی ہے. اور عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اگر جو عبد القیوم نیازی صاحب ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اسمبلی میں قرارداد لے کے آئیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا؟ 100% درست خبر ہے. حکومت پاکستان نے وفاقی وزارت امور کشمیر نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پارٹی پالیسی کے مطابق یہ ہدایت جاری کی گئی ہے اور اس بات کا کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ گلگت میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عسکری قیادت اور سیاسی قیادت سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ گلگت میں صوبہ بنایا جائے جی پی کو. تو اس کے اوپر وہ کوشش کریں گے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی آن بورڈ کریں اور یہ جو ہے مسئلہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ سے وحدت کشمیر کی تقسیم کی بنیاد رکھی جائے. اور اس اقدام سے آپ دیکھیں ابھی ہم 5 اگست کے اگزام کے اوپر واویلا کر رہے ہیں ساری دنیا میں، تو عالمی سطح پہ اس کے اوپر کیس مضبوط ہو جائے گا. اب جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تحریک انصاف والے تو سب اس چیز کو پکار کر رہے تھے کہ اگر گلگت صوبہ بن گیا تو تباہی ہو جائے گی اور کشمیر بہت زیادہ متاثر ہوگا. لیکن جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو متاثر کیے بغیر اگر صوبہ بنتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. تو اب ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے. اور پہلے جب مسلم لیگ نون کا دور تھا تو اس وقت راجہ فاروق احمد صاحب کا یہ موقف تھا کہ جی مسئلہ کشمیر کو صوبہ بنایا، اگر جی پی کو صوبہ بنایا جائے مسئلہ کشمیر متاثر نہ ہو تو کیا حرج ہے. تو اس بات جو اتفاق ہے کہ گلگت بلتستان کی اور جو آزاد کشمیر حکومت جو اس کے اوپر موقف اختیار کر رہی ہے، طرز عمل اختیار کر رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان والے جو بھائی ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی صوبہ بنے، پاکستان کا حصہ بنے، تو ہمیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیتے ہیں تو پھر آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے میں کیا حرج ہے؟ صحیح ہے. گلگت بلتستان کی آواز جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں سنائی دینی ہے اور مسئلہ کشمیر کو آپ نے بالکل جو ہے نیست و نابود کرنا ہے. تو پھر آپ جو ہے اس مسئلے کو ختم کریں اور یہ کہہ دیں کہ جی مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسئلہ کشمیر اسی طرح ایل او سی کے اوپر سیٹل ہے اور جو انڈیا ہے اس نے اپنی ترامیم کر دی ہیں، یہ اپنی ترامیم کر کے وہ ہے. اب دیکھیے جو کشمیری ہیں ان کا بنیادی موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان سے زیادہ حقوق دیے جائیں، انہیں ان سے زیادہ فنڈ دیے جائیں، ان سے زیادہ تعمیر و ترقی کرائی جائے، انہیں جو چاہیے دے دیا جائے. لیکن ان کی خدمت کرنا، ان کی جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے آخر صوبہ بنانا ہی کیوں ضروری ہے اور پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کرنا کیوں ضروری ہے ایک متنازع علاقے کو جو عالمی سطح پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں متنازع ہے. تو یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے گلگت بلتستان، تو یہ بھی موقف ان کا نہیں ہے. تو یہ ایک خطرناک بات ہے جس کے مستقبل کی سیاست کے اوپر بھی سنگین نتائج مرتب ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ شاید کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا تحریک انصاف. لیکن عامر صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے بڑی اہم اس میں بیٹھک بھی ہوئی، سول اور ہماری عسکری جو طاقتیں تھیں وہ بھی بیٹھی ہیں اور انہوں نے بھی اس پہ فیصلہ کیا. اب آزاد جموں اینڈ کشمیر میں اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، اگر ہم جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی بات کریں، پھر وہاں کی ریاستی جو پارٹیاں ہیں جس میں مسلم کانفرنس ہے، جے کے پی پی ہے، ان کا رول اس میں کیا ہوگا؟ کیا وہ ساری ریاستی پارٹیاں مخالف ہیں
اور مزے کی بات ہے کہ ساری جو غیر ریاستی پارٹیاں ہیں وہ بھی اقتدار میں نہ ہو تو مخالف ہے. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی حمایت شروع کر دیتا ہے. یہ ان حکمرانوں کا جو ہے وہ طرز حکمرانی ہے اور وہ وفاق کی جو ہے کیونکہ تابعداری کرنی انہیں درکار ہے تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی حد جو ہے وہ اسے کراس کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو یہ ان کا اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے. اس کے لیے انہیں کسی اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ خود جو ہے وہ خرابی کر رہے ہیں سارے حکمران مل کے. کتنا ووٹ بینک درکار ہوگا اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر قرارداد پاس ہوتی ہے تو تحریک انصاف کی حکومت یا عبد القیوم نیازی صاحب ہیں ان یہ نہیں ہوتی نوید صفی صاحب. بات یہ نہیں ہے کہ وہ قرارداد ذرا جس کی اکثریت ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پاس کرانے میں ڈیفینیٹ کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جس وقت کسی قوم کے اوپر مشکل وقت ہو یا مشکل فیصلہ کیا جا رہا ہو تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ تعداد کے اعتبار پہ نہیں ہوتی بات کہ جی کسی تعداد کے اعتبار پہ اس کے خلاف آپ کیسے کھڑے ہیں اور کس انداز میں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں یہ بات دیکھنے والی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کریکٹر ہوگا آزاد کشمیر کے لوگوں کا ان کے حکمرانوں کا ان کے منتخب نمائندوں کا کہ وہ وحدت کشمیر کی تقسیم کے اوپر اپنے ہاتھ سے کیسے. بیرسٹر سلطان کا اس حوالے سے کیا ہوگا؟ بیرسٹر سلطان جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا اس حوالے سے کیا رول ہوگا؟ دیکھیے بیرسٹر سلطان اگر تو وزیر اعظم ہوتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر زیادہ لائبلٹی تھی. ابھی وہ موقف گزار ہے انہوں نے بھی اپنی پارٹی کا ہی اپنانا ہے لیکن شاید یہ باتیں اب کھل کے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں کہ ایسی لیڈرشپ جو معاشرتی جوابدہ تھی انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا تھا. آہستہ آہستہ یہ جو عقدہ ہے یہ کھل رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بیرسٹر سلطان بھی اپنی پارٹی پالیسی کو ہی شاید شو کریں گے لیکن وقتی طور پہ یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ آزاد کشمیر کی جو موجودہ قانون ساز اسمبلی ہے اس پہ یہ مہر لگانا چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کو کے خاتمے کی طرف اور کشمیر کی تقسیم کی بنیاد رکھتے ہوئے. اس کے اوپر عالمی سطح پہ بھی جو کشمیری ہیں ان کا رد عمل آ سکتا ہے, عوامی سطح پہ رد عمل آ سکتا ہے. اور یہ پہلے بھی ایک بار کرنا چاہتے تھے, اس وقت مرحوم علی گیلانی صاحب نے خط لکھ دیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ رکا تھا. ابھی بھی ایک فروغ نسیم صاحب نے خط لکھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ جرائم کا آرٹیکل 1 میں ترمیم نہ کی جائے. تو ابھی یہ لگے ہوئے ہیں لیکن ان کی یہ سنجیدہ کوشش ہے کہ اس کیس کو ختم کرنے کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی کو استعمال کیا جائے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو سول اور عسکری جو ہے اس وقت قیادت وہ یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری سیٹ اپ دیا جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک اصل جو وجہ ہے کہ اس کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, کچھ ڈیمز جو ہے وہاں پہ موجود ہیں اور کوریڈور ڈیفینیٹلی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک ڈیمانڈ شاید چائنا کی بھی اس میں رہی ہے. اچھا, دوسرا اہم جو چیز ہے جو تھوڑا سا میں ٹائم لینا چاہوں گا, ترقیاتی پیکج 500 ارب, تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت جلد عوام تک, جیسے پاکستان کے حالات ہیں, پاکستان میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس تعمیراتی کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چل رہا, کراچی کے پیکج کا حال آپ کے سامنے ہے. تو یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ شاید ان میں لالچ دے کے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, زیادہ سے کہ اگر تقسیم کشمیر کی بنیاد رکھیں تو اس کی بنیاد میں لالچ کے طور پہ شاید انہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے. وہ 500 ارب روپے اس حکومت کی یہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ پیسے کر سکے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حقائق پہ مبنی بات ہوگی یا اس طرح کو 500 ارب روپے وفاقی حکومت نے دے دے گی, ایسی شاید صورتحال نہ ہو. لیکن یہ ایک اچھا لالی پاپ ہے انہیں استعمال کرنے کے لیے اور وحدت کشمیر کے اوپر جو ہے وہ کاری ضرب لگانے کے لیے. صحیح ہے, میں اسے اس سے زیادہ سنجیدہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, یہ 500 ارب روپے دینے کی پوزیشن میں حکومت پاکستان ہے. تو آپ یہ بات بڑی مسلمہ ہے کہ جو ریاستیں ہیں ان کا استحکام جو ہے وہ ان کا معاشی استحکام سے رہتا ہے. ریاستیں جب آپ دیکھیں نا, جب روس جو ہے وہ جب معاشی استحکام نہیں رہا وہ ٹوٹ گیا, جرمنی میں معاشی استحکام تھا تو وہ مقصد دیوار برلن ٹوٹ گئی. اسی طرح جو ہے وہ مقصد بوسنیا جو ہے وہ تقسیم ہوا. دنیا میں جہاں پہ معیشت کمزور ہوتی ہے, جب غربت آتی ہے, بھوک آتی ہے, تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں, وہ قائم نہیں رہ سکتے. تو پاکستان جو ہے وہ مشکل ترین وقت میں ہے. ڈالر جو ہے وہ 174-75 پہ پہنچ گیا ہے. پیٹرول جو ہے وہ 100 سے کی نفسیاتی حدود جو ہے وہ عبور کر چکا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس قدر مشکل مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اتنی پریشانی کا شکار ہیں، انہیں اپنی روٹی روزی کا پرابلم ہے، تو ایسے حالات میں آپ بڑے سے بڑے جو ہے وہ قومی فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام کو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ ظاہر ہے آپ کے گھر میں روٹی ہوگی تو اگلا کام ہوگا، تو اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، میرا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی سامعین، ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ ایک تو گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے جو قرارداد کی بات کی گئی، پھر 500 ارب کا پیکیج، اور پھر وزیر اعظم عمران خان کی آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔